बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बरतानिया में मौजूद हैं, शाह बरतानिया की ताजपोशी की तकरीब वहाँ पर हुई। कल हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर जो कि इंडिया में मौजूद थे और हमारे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इन दोनों पर तनकीद कर रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म बरतानिया क्यों गए और वज़ीर ख़ारजा इंडिया क्यों गए। लेकिन आज अगर हम देखें कि एक और अहम जो कॉन्फ्रेंस है वो इस्लामाबाद में हुई, जिसमें चाइना के और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये ट्राईलैटरल मीटिंग है। कल का जो विजिट था इंडिया का, उस पर हमने कल के प्रोग्राम में बड़ी तफसील से बात की थी कि वो क्यों ज़रूरी था। बहरहाल खान साहब की इन दौरों पर और इस हुकूमत पर तो तनकीद है ही, लेकिन साथ ही साथ इस्लामाबाद में जब एक ऐसे वक्त में वज़ीर ख़ारजा फ़ॉरेन ऑफिस में ऑब्वियसली बाकी वज़ीर ख़ारजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने देखा कि आज जो कि अनाउंस ऑलरेडी किया हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि उनके कारकुनान जो हैं वो सड़कों पर निकलेंगे। कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पेशावर में कॉल दे रखी थी उन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट के साथ और चीफ जस्टिस के साथ इजहार यकजहती करने के लिए कारकुनान जो हैं वो सड़कों पर आएं। तो आज ये रैलीज हुई, जो कि कुछ इतलात ये भी हैं कि कुछ शहरों में भी जारी भी हैं। इस्लामाबाद में क्योंकि दफ़ा 144 नाफिज की गई थी, तो ये भी खबरें हैं कि यहाँ पर उसकी खिलाफ वर्जी में कुछ कारकुनान की गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से। लेकिन अगर हम देखें कि खान साहब ने आज फिर से जो रैली में खिताब किया, तो उन्होंने कहा है कि अगर 14 मई तक इलेक्शंस नहीं होते पंजाब के तो हम सड़कों पर निकल आएंगे। अब 14 मई, आज देख लीजिए 6 मई हो गई है। 14 मई के इंतखाबात पंजाब के किसी सूरत भी प्रैक्टिकल नज़र नहीं आते, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती है। इलेक्शन कमीशन जो है वो ऑलरेडी इस ज़मन में जितने काम होने थे वो उस पर आगे नहीं बढ़ा है। उन्होंने बहुत सारे मामलात रोक दिए थे यही वजह अपनाते हुए कि ये पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए। लेकिन खान साहब ने आज फिर से यही कहा है कि अगर 14 मई को पंजाब के इंतखाबात नहीं होंगे तो हम सड़कों पर निकल आएंगे। दूसरी तरफ जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा चर्चे इस वक्त बजट के हैं। IMF के साथ डील जो कि किसी सूरत पूरी होती दिखाई नहीं दे रही, हमारे मुज़ाकरात किसी सूरत कामयाब नहीं हो रहे। जो रिव्यू था 9th रिव्यू के बाद जो 10th रिव्यू था वो हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक इस हुकूमत के आने के बाद ये मामलात IMF के साथ तय नहीं हो सके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक अमेरिका मुखालिफ बयानिए से लेकर अब अमेरिका में अपने एडवाइजर्स के थ्रू ये बावर करा रही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो एंटी अमेरिका नहीं हैं। US एम्बेसडर जो कि उनके साबिक वफाकी वजीर के घर जाते हैं, मुलाकातें हो रही हैं। वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का भी अब यकीन हो चला है कि अगली हुकूमत उनकी होगी और इसीलिए वो चाहते हैं कि जो अगला बजट है वो IMF की कंडीशंस के अकॉर्डिंगली जो है वो पेश किया जाए, क्योंकि जैसे पहले कहा जा रहा था कि शायद बजट के अंदर PDM की हुकूमत कुछ सोच रही है एक मेजर रिलीफ आवाम को देने के लिए, तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये नैरेटिव उनका सामने आया है कि इसलिए IMF से पैसे नहीं मिलेंगे कि वो इस तरीके से इलेक्शन जीतने के लिए उसको खर्च कर दें। इन तमाम चीज़ों के हवाले से भी बात करेंगे। और आज एक अंसार अब्बासी साहब की क्योंकि स्टोरी है कि क्यों 16 सितंबर के बाद इलेक्शन चाहती है PDM, उस पर भी प्रोग्राम में आगे जाके बात होगी। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं, हमारे साथ हाफिज हमदुल्लाह साहब मौजूद हैं, तर्जुमान हैं PDM के, JUIF से आपका ताल्लुक है। हसान खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा PTI के, और इफ्तिखार अहमद साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इफ्तिखार साहब, आपके तज्ज़िये से मैं आगाज़ करना चाहूँगी। पहले तो मुझे बताइए कि एक तरफ हम देखते हैं जो इदारों के हक़ में और मुखालफत में रैलीज़ निकाली जाती हैं। अब इस तरह अभी सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात कर लें, पार्लियामेंट है आपका जो कि उनके कुछ फैसलों के ख़िलाफ़, उनके जजेस के ख़िलाफ़, बेंच के ख़िलाफ़ एक रेजोल्यूशन जो है वो पास कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि उनके हक़ में रैलीज़ निकाल रहे हैं। सो आपको लगता है कि इस तरीके से किसी भी इदारे की हक़ या मुखालफत में रैलीज़ होनी चाहिए, कंट्रोवर्शियल उनको बनाना चाहिए, मुतनाज़ा बनाना चाहिए? आपने इससे पहले ये तजर्बा करके देख लिया कि इफ्तिखार चौधरी के लिए भी तो रैलीज आपने निकलवाई थी ना, तो वो आपको भूल गए आप। तो उस वक्त भी लगता था कि मुल्क एक इंकलाब के किनारे पहुंचने वाला है,
تو کیا ہوا, کیا فائدہ ہوا؟ جو انصاف تھا وہ تو مجسٹریٹ کی عدالت سے شروع ہوتا ہے اور اوپر جاتا ہے. سپریم کورٹ تو ایک ایسی عدالت ہے جو اپیلٹ کورٹ ہے, اور یہاں پہ جو وکیل پیش ہوتے ہیں وہ لاکھوں روپے میں فیس لیتے ہیں, بلکہ کروڑہ روپے میں فیس لیتے ہیں. تو انصاف تو نہیں ملنا تھا نا. ہم جیسے لوگوں نے اس وقت بھی مخالفت کی تھی کہ دو جنرلوں کی جو جنگ ہے اس کو آپ انقلاب کی جنگ میں مت بدلیں. کیانی ورسز مشرف جو معاملہ چل رہا تھا اس میں تو تحریک چلائی لی تھی نا ہم نے. اس تحریک کا کیا فائدہ ہوا؟ کیا جوڈیشل ریفارمز ہوئیں؟ کیا جوڈیشل سسٹم بہتر ہو گیا؟ کیا آج عام آدمی کو انصاف مل رہا ہے؟ تو یہ جو اس قسم کی سپورٹ مہیا کر رہی ہے ایک پارٹی چیف جسٹس کو, ٹھیک ہے, اس کا حق ہے وہ کرے, اور اس کے نتائج تو کچھ بھی نہیں. مثلا آپ جن ریلیز کی بات کر رہے ہیں, آپ نے اگر ریلیز دیکھی ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک ایسی جماعت جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ پاپولر جماعت کا دعویٰ کرتی ہے اس کی ریلیز کیا ہیں؟ ایک بات اور یاد رکھیے گا, یہ ریلیز ان دوستوں نے زیادہ نکالی ہے جن کو ٹکٹ پارٹی نے دے دیے ہیں, اور یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی ہے پارٹی کے حوالوں سے کہ 1 کروڑ روپیہ فی ٹکٹ کاسٹ ہے. تو ایک طرف تو ہم اس کو رکھیں اور دیکھیں کہ صورتحال کیا ہے. دوسری بات ہے 90 دن کے اندر الیکشن کروانا آئینی طور پہ تقاضا تھا. اس کے بارے میں جب فیصلہ کیا وہ ٹھیک تھا. فیصلے میں خرابی اس وقت ہوئی جب ایک صوبے پر دباؤ ڈال دیا گیا اور دوسرے صوبے کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی گئی. یہاں پر آ کر جو فیصلہ کرنے والے ہیں ان پر تنازع کھڑا ہو گیا, ان کے کمٹمنٹ جو انہوں نے دی تھی اس پہ تنازع کھڑا ہو گیا. اور یہ اب تک کی صورتحال ہے. اس کی حالت یہ ہے کہ ملک میں انتظامی مشینری درم برم ہے, خاص طور پہ پنجاب میں, کیونکہ پچھلے 1 سال میں پنجاب میں جتنے تبادلے ہوئے ہیں اس سے یہاں کی انتظامی مشینری کام نہیں کر رہی. یہ تو ہم نے حاصل کیا اب تک. ٹھیک ہے, وہ 90 ڈیز والی آئینی طور پہ بات جو آپ کر رہے ہیں بالکل صحیح ہے, لیکن ابھی حسان خاور صاحب آج خان صاحب نے دوبارہ سے بات کر دیا 14 مئی تک الیکشنز نہیں. افتخار صاحب مکمل کیجئے گا. نہیں ٹھیک ہے, میں نے جو بات کہنی تھی, مجھے تو صرف یہ اختلاف ہے کہ 90 ڈیز کا اطلاق اگر کانسٹیٹیوشنل ہے تو پھر اس کا اطلاق خیبر پختونخوا پر بھی تو ہونا چاہیے نا. اگر ہم کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں تو بہت سارے کانسٹیٹیوشن ذمہ داریاں سپریم کورٹ کی اور بھی ہیں. اس میں میرے حقوق کی بات بھی ہے, غریبوں کو انصاف کی بات بھی ہے, ملک کے اندر بدلاتی اداروں کے رول کے بارے میں بھی بات ہے. اس میں یہ بات بھی ہے کہ کس طریقے سے اس ملک کے انتظامی ڈھانچے کو عوام کے لیے استعمال کیا جائے گا. صرف یہی تو نہیں لکھا ہوا ایک چیز کہ 90 دن میں الیکشن کرانا ہے, ایک آرٹیکل تو آئین میں نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں, لیکن اوبویسلی ہم نے جو پی ٹی آئی کا بھی ایک طریقے سے کہنا چاہیے کہ پورے کا پورا زور دیکھا ہے وہ پنجاب کے الیکشنز پہ دیکھا ہے. کے پی کے کی اس طریقے سے بات آپ لوگوں نے بھی حسان خاور صاحب نہیں کی. لیکن پہلے والے نقطے کی طرف واپس آتے ہیں. آپ لوگوں کی جو ریلیز ہیں مختلف شہروں میں یکجہتی کے اظہار کے لیے, اوبویسلی جس کو پی ڈی ایم کی جماعتیں, آپ کی اوپوننٹ پارٹیز جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ لوگ عدالت کے ساتھ خود کو ٹیگ کرنے کے لیے یا عدالت پر یہ دباؤ بنائے رکھنے کے لیے کہ آپ کے حق میں فیصلے آئیں اس لیے کر رہے ہیں. What do you want to achieve out of these rallies? نہیں, فیصلے تو آ چکے ہیں جو فیصلے آنے تھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ریلیاں ہیں اور یہ ساری بات یہ ہے, یہ کوئی اداروں کے بیچ میں کوئی تنازع نہیں ہے. ہم بیسک بات تو یاد رکھیں نا کہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آئین میں 90 دن کے الیکشن کی بات ہے. حکومت جو ہے وہ ہر ممکن طور پر الیکشن سے بھاگ رہی تھی اور بھاگ رہی ہے. عدالت نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے کہ 14 مئی کو الیکشن کروانے ہیں, اور حکومت جو ہے ان تمام احکامات کو ہوا میں اڑا رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ پوری قوم کو, میں آپ کو بتاؤں یہ کوئی پی ٹی آئی کا کام نہیں ہے, یہ پوری قوم کو اس وقت چاہیے کہ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ کھڑی ہو آئین کے لیے. یہ کوئی ایک ادارے کا مسئلہ نہیں ہے. اور دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ افتخار صاحب نے ابھی جو بات کی ہے نا, اگر یہ آرگومنٹ ہم لے لیں گے نا کہ جی اور بھی تو بہت کام ہے کرنے والے, پھر تو اس ملک میں کبھی بھی نہیں ہوگا. دیکھیں جب پولیس والا کسی چور کو پکڑے گا تو ہم کہیں گے جی باقی بھی چور کھلے پکڑے, اس کو چھوڑ دیں. پھر آپ کسی اور ادارے کی بات کریں گے, وہ الیکشن کروائیں گے, وہ کہیں گے جی اور بھی جگہوں پہ وہاں نہیں ہو رہا. یہ آرگومنٹ نہیں ہے.
اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ملک کے اندر خیبر پختونخوا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کے ملک میں جو اس پہ آتا ہوں، آپ کے ملک میں ڈکٹیٹرشپ جب آئی تو ماشاء اللہ لگا، لیکن اس کے علاوہ جب بھی جمہوریت رہی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں جی، جب بھی جمہوریت اس ملک میں رہی ہے تو ایک کنسنسس ڈاکومنٹ ہے جس کا نام آئین ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آئین کے اوپر یہ پامالی ہو رہی ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ سینئر جرنلسٹ جن کی میں عزت کرتا ہوں وہ بھی کہاں سے آرگومنٹ نکال کے اس چیز کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، اور یہ خیال نہیں آ رہا کہ اگلی دفعہ پی ٹی آئی کے ساتھ کون سا اچھا حسان صاحب جو سوال تھا اس پہ واپس آتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، دونوں پروونسز میں نگران شادیہ کو کوئی پرسنل بات نہ کریں، آئی ایم ناٹ، میں ان کو مخاطب نہیں ہوں، نہ یہ میں ان سے مخاطب ہوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ بات کا خیال رکھیں پلیز، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، میں اسی لیے سوال خود کر رہی ہوں، کریں گے بالکل خراب ہو جائے گا، جی آپ بالکل نہیں، میرا سوال ہے، حسان صاحب میرا سوال ہے جو بھی بات پہلے کر رہے تھے کہ آپ لوگ بھی کے پی کے پہ اتنا زیادہ زور نہیں دیتے وہاں کے الیکشنز کی بات نہیں کرتے، پنجاب کی آپ ضرور بات کرتے ہیں کہ جو 14 مئی کون ہے؟ نہیں بالکل بات کرتے ہیں، بالکل ہونی چاہیے، وہی اصول کے پی کے اوپر بھی ہے، کوئی دو آئین تو نہیں ہے ملک میں، بالکل یہ بات ٹھیک ہے، دونوں صوبوں کے اندر 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے، میں تو بالکل آپ کے ساتھ ہوں اس چیز کے اوپر، کوئی یہ پنجاب، لیکن سیاسی طور پہ یہ بات تو وہ 90 دن تو گزر گئے، مسئلہ جب پنجاب کا حل ہوگا، اچھا مجھے ایک بات بتائیے، کے پی کا حل ہوگا تو آئین تو پامال ہو چکا ہے، تھوڑی ریئلسٹکلی، اچھا چلیں حسان خیبر صاحب، آج ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں 8 بج کے جو ٹائم ہو رہا ہے اس وقت 18 منٹ ہیں، ٹھیک ہے، 6 مئی ختم ہونے والی ہے، کل 7 مئی ہے، سنڈے ہے، آپ کو واقعی لگتا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر 14 مئی کو الیکشنز ہو جائیں گے؟ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ووٹرز لسٹیں اور بیلٹ پیپرز اور پرنٹنگ جو ہے الیکشن کمیشن نے رکوا دی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس ناٹ فیزیبل۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب لوگ اپنا کام ٹائم پہ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اگر تیاری نہیں کی تو ان کو تو یہی لگے گا فیزیبل نہیں ہے، لیکن کیا آج 8:18 پہ سپریم کورٹ کا جو حکم ہے وہ ویلڈ نہیں ہے کہ انہوں نے 14 مئی کو الیکشن کروانے، اور اگر یہ 14 مئی کو الیکشن نہیں کروائیں گے، کسی نے کوئی ریویو پٹیشن فائل نہیں کی تھی پہلے، حکومت نے نہیں فائل کی، حکومت ان کو پیسے نہیں دے رہی تھی، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہے؟ کیا یہ جو آئین کی جو شکی ہیں ان کے یہ اوپر سے نہیں گزر رہے ہیں؟ اور کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں کہ یہ چیزیں، یہ جو سیاستدان کر رہے ہیں یہ انہی کے آگے آنی ہے، دیکھیں الیکشن تو ہو جانے ہیں، آج نہیں تو کل ہو جائیں گے، اور پی ٹی آئی نے ساری زندگی تو اپوزیشن میں رہنا نہیں، ڈیموکریسی میں تو یہی ہے، کبھی ایک پارٹی کبھی دوسری پارٹی، لیکن یہ جو پریسیڈنٹ سے سیٹ کر رہی ہیں اس وقت، یہ سارے پریسیڈنٹ جو ہیں ان کے آگے بھی آئیں گے، اور یہ ملک کو بھی ان کی بھاری قیمت آج بھی ادا کرنی پڑ رہی ہے اور کرنی پڑے گی، جو آپ نے شروع میں بات کی ہے نا ساری آئی ایم ایف والی اور وہ سارا مسئلہ اسی وجہ سے پڑا ہوا ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ اوکے چلیں ٹھیک ہے، آئی ایم ایف والے پہ بھی آتے ہیں، لیکن پہلے میں حافظ صاحب کی طرف بھی بڑھوں۔ حافظ صاحب فرمائیے گا کہ اوبویسلی آپ نے افتخار صاحب کی، حسان صاحب کی بات سنی ہوگی، افتخار صاحب اگر اجازت ہے میں حافظ صاحب کا پوائنٹ آف ویو لے کے آ جاؤں آپ کی طرف۔ بالکل ایک پوائنٹ اور لے لیں، ریویو پٹیشن دائر ہے اور وہ ریویو پٹیشن دائر کی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، ریویو پٹیشن دائر ہو چکی ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان جی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے سپریم کورٹ میں ہے ریویو پٹیشن، ٹھیک ہے۔ حافظ صاحب آپ نے آج ریلیز دیکھی ہوں گی پی ٹی آئی کے مختلف شہروں میں جو کہ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ سپریم کورٹ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے تھی، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے خان صاحب نے پھر سے کہا ہے کہ 14 مئی کو الیکشنز نہیں ہوں گے تو ہم سڑکوں پر ہوں گے۔ ایک طرف وہ جو ڈائلاگ چلے جس کا آپ حصہ نہیں بنے بیکاز مولانا صاحب ان کی طرف سے اپروول نہیں آیا تھا اس کا کہ ہم خان صاحب کے ساتھ بات ہی نہیں کریں گے، ایک ٹیبل پر بیٹھیں گے ہی نہیں، اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ 14 مئی کے الیکشنز کے بعد پھر سے سڑکوں پر آنے کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت پر کس طرح کا دباؤ بڑھنے جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ سعدیہ بی بی۔ دیکھیے 14 مئی کو الیکشن ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، نہ میں چیف الیکشن کمیشن کے کمشنر ہوں، نہ افتخار صاحب چیف الیکشن کمیشن ہے، یہ جواب تو آپ کو الیکشن کمیشن دے سکتا ہے یا الیکشن کمیشن کے کوئی ممبر دے سکتا ہے یا ترجمان دے سکتا ہے، کیونکہ الیکشن کرانا، منعقد کرنا یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، لیکن جو الیکشن کمیشن نے ابھی ریویو پٹیشن جمع کی ہے
دیکھیے سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیا یہی سوال تو الیکشن کمیشن نے اٹھایا ہے کہ جو کام میرا تھا وہ کام آپ کر رہے ہیں، جو کہ ایک غیر آئینی اقدام ہے۔ صرف ایک ہی کام سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں نہیں دکھایا، وہ یہ کہ رزلٹ کا اعلان بھی کیا جائے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی جیت چکی ہے۔ یہ تاثر ہے پوری قوم میں کہ جو کام الیکشن کمیشن کا تھا، الیکشن کمیشن کی اختیارات دی، الیکشن کمیشن نے اناؤنس کرنا تھا، الیکشن کمیشن نے تاریخ دینا تھا، الیکشن کمیشن نے اے ٹو زیڈ کیا کرنا تھا، وہ آئینی ایک ادارہ ہے آزاد، اختیارات آئین نے دیا ہے۔ اب اس اختیارات کو سلب کیا گیا، اب اس اختیارات کو ایک آئینی ادارے کے اختیارات کو سلب کرنا، کیا یہ اس آئینی ادارے کی شہادت نہیں ہے؟ کیا یہ اس آئینی ادارے کو مفلوج کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ کیا یہ غیر آئینی اقدام نہیں ہے؟ یہی پٹیشن الیکشن کمیشن نے جمع کیا ہے۔ آپ الیکشن کمیشن کی ورژن دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ جو کام میں نے کرنا تھا وہ تو میرے ہاتھ پاؤں باندھ کے اب میں کیسے کروں، کیا کروں میں؟ تو اس لیے میں ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ کہ 14 مئی کے الیکشن کے لیے کہ 90 دن، میری بات سنیے، میں آ رہا ہوں اسی پر، 90 دن میں الیکشن کرنا ہے۔ 90 دن گزر گئے جب 14 اپریل کو سپریم کورٹ فیصلہ دے رہا تھا، پہلے 14 اپریل کو تو 90 دن ختم ہو گئے، بالکل، اور 30 اپریل صدر صاحب نے دیے۔ تو جب 30 اپریل صدر صاحب نے دیے تو 90 دن تو وہاں، 90 دن کا جنازہ تو وہاں ہی نکل گیا۔ اور پھر جب اس کے بعد یہ کہا گیا کہ 14 مئی کو کرنا ہے، تو کیا یہ 90 دن کے اندر تھا یہ فیصلہ؟ پھر اس کے بعد جب سیاسی جماعتوں کو بلایا گیا اور کہا کہ آپ لوگ آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں، ایک تاریخ طے کریں، اس کا کیا مطلب؟ یعنی وقت سے پہلے تاریخ طے کرنا، اسمبلیوں کو آئینی مدت پورا نہیں کرنے دینا، جو سندھ اور بلوچستان کی اسمبلی اور قومی اسمبلی ہے، کیا اسمبلیوں کو مدت پورا کرنا نہیں دینا یہ غیر آئینی عمل ہے یا نہیں ہے؟ اب ایک آئینی ادارہ سیاسی جماعتوں کو مجبور کر رہی ہے کہ آپ آئین توڑ دیں، اگر 90 دن کے اندر انتخابات نہیں ہو رہے، آپ آگے بھی جا سکتے ہیں، 90 دن سے 190 دن بھی جا سکتے ہیں، لیکن مشاورت کے ساتھ آئین توڑے بھائی، مشاورت کے ساتھ غیر آئینی کام کرے، اسمبلی توڑے۔ تو غیر آئینی کام تو عمران خان نے کیا۔ اطہر من اللہ صاحب نے تو صحیح سوال اٹھایا، انہوں نے کہا کہ پس منظر میں دیکھے کہ زمان پارک میں بیٹھا ہوا شخص نہ چیف منسٹر ہے، نہ پنجاب اسمبلی کا ممبر ہے، نہ قومی اسمبلی کا ممبر ہے، اس نے کس قانون کے تحت وزیر اعلیٰ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو مجبور کر کے اسمبلی توڑنے پہ؟ پھر خود عمران خان نے کہا کہ میں نے تو جنرل باجوہ کی بات مان کے اسمبلی توڑی۔ اللہ صاحب نے بھی یہ نقطہ ریز کیا تھا اپنے نوٹ میں، انہوں نے بھی لکھا تھا کہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دونوں اسمبلیوں کی تحلیل جو کی ہے وہ کیا آئینی ہے، وہ کیا ایک جمہوری عمل تھا، کیوں ہوئی، جس پہ کل بھی سپریم کورٹ میں پروسیڈنگز کے دوران یہ بات ہوئی تھی کہ یہ اسمبلیاں تحلیل کرنے سے جو ہے وہ ایک بحران اب پیدا ہو گئے اور اب اس سے سب نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بٹ افتخار صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ اوبیسلی سوال تو ہیں، آئینی طور پہ تو سوال ہیں کہ نگران حکومتوں کی مدت ختم ہو گئی ہے تو اب وہ غیر آئینی طور پہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ وہاں پہ ایڈمنسٹریشن بالکل اب نظر ہی نہیں آتی ہے، ہر چیز جو ہے وہ ہر جگہ پہ دیکھ لیں، کیونکہ صرف اور صرف اس وقت ڈیبیٹ یہی ہے، سیاستدانوں کا فوکس یہی ہے، ٹیبل پر بھی اگر خدا کر کے بیٹھے ہیں تو وہ یہی پہ اسی چیز پر ایک نقطے پر بھی بیٹھے نا کہ الیکشنز کب کرانے۔ سو یہ چیزیں تب تک چلیں گی کیسے؟ بجٹ پی ڈی ایم کی حکومت سے آپ سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی بڑا اچھا ہم بجٹ دیں گے، ریلیف دینے جائیں گے، آئی ایم ایف کے ساتھ ان کے معاملات پورے ہو نہیں رہے، ڈیل ہو نہیں رہی، کہاں سے پیسے آئیں گے، کیسے عوام کو ریلیف دیں گے، کس طریقے سے چلائیں گے؟ سعدیہ، اصل میں ایشو ہے ایک شخص کی انا کا معاملہ ہے، ورنہ اس کی پارٹی میں بھی لوگ اس پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں اور ہم سے ملتے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ ہم پاکستان سے باہر رہتے ہیں، ہم اسی ملک میں رہتے ہیں اور اسی شہر میں رہتے ہیں۔ وہ خود بہت اپسٹ ہیں اور پریشان ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ راستہ کوئی نہیں نکلے گا اور راستہ کلیش کی طرف جائے گا۔ اور میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب پی این اے کی تحریک چلی تھی تو وہ بہت بڑی تحریک تھی، بہت بڑی، یعنی ہسٹری میں اتنی بڑی تحریک کسی نے نہ چلائی ہے نہ کچھ چلا سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ جب ڈائیلاگ پہ گئے تو اٹ واز ٹو لیٹ۔ تو ڈائیلاگ ہی ایک راستہ ہوتا ہے، لیکن ڈائیلاگ میں اگر انا آپ کی ہو اور آپ کی ضد بھی ہو شامل کہ 2 اسمبلیاں تو توڑوائی ہیں، باقی 3 بھی توڑیں تو ڈائیلاگ آگے بڑھے گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک فیڈریشن ہے، ان کے اس مطالبے کے نقصانات جو ہیں
مجھے پتا ہے کہ انہیں علم ہے اس بات کا، لیکن چونکہ اب ایک ضد پہ اڑ گئے ہیں تو اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. یہی بات ہے، ان کو بھی پتا یہ فیڈریشن ہے. اگر پنجاب میں انتخاب ہوتے ہیں تو پنجاب کے پاس قومی اسمبلی کی کتنی نشستیں ہیں، اور پنجاب کی حکومت اگر انفلوئنس کرتی ہے انتخابات میں تو اس کے نتائج کے بارے میں کیا تاثر ہوگا چھوٹے صوبوں میں، کیونکہ وہاں بھی تو پارٹیاں ہیں نا، وہ بھی تو قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہی ہوں گی نا. تو یہ بات وہ اندر سے میرے جو دوست ہیں نا پی ٹی آئی کے، وہ سمجھتے ہیں لیکن مجبور ہیں، وہ نہیں کہہ سکتے. دیٹ از وہ ان کی سیاسی پرابلم ہے. ہر پارٹی کے اندر ایک ڈسپلن ہوتا ہے، اس کے تحت وہ چل رہے ہیں. اچھا، یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور میں کوئکلی آئی ایم ایف والی بات پہ واپس آنے سے پہلے حسان صاحب اس پہ آپ رسپونڈ ضرور کیجئے گا، کیونکہ کل یہ بات سپریم کورٹ کے اندر بھی ہوئی تھی. اف آئی ایم ناٹ رانگ، غالباً فاروق نائک صاحب نے یہ نقطہ جو ہے وہ ریز کیا تھا، جس پہ آگے بات بڑھی تھی کہ جو بلوچستان اور سندھ ہیں، یہ دونوں صوبے اس معاملے میں بہت سینسٹیو ہیں. وہاں پہ بہت حساسیت پائی جاتی ہے اس چیز کو لے کر کہ جی اگر آپ نے کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل کر دی ہیں، وہاں اپنے الیکشنز کرانے، تو پھر ہم کیوں اپنی اسمبلیاں تحلیل کر دیں اس چکر میں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں، خان صاحب چاہتے ہیں کہ جناب باقی اسمبلیاں بھی تحلیل ہوں، اعلان کریں، ہمیں تو اپنی مدت پوری کرنے دیں. اچھا دیکھیں، یہ تو دونوں باتیں میں آپ کو بتاؤں کہ بلوچستان اور سندھ کا بالکل استحقاق ہے کہ وہ اگر اپنی اسمبلی نہ توڑنا چاہیں تو نہ توڑیں، ان کے اوپر تو کوئی پریشر نہیں ہے. میں بالکل متفق ہوں اس بات سے. دوسری بات یہ ہے جو افتخار صاحب نے بات کی، یہاں تک بھی بات ٹھیک ہے، ہوں گے ضرور. میں افتخار صاحب ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، میرے خیال میں تو ہم نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے، لیکن ظاہر ہے پارٹی کے اندر ڈائیورجنٹ ویو ہوتا ہے، بعض لوگوں کا یہ خیال ضرور ہوگا، یہ بھی اپنی جگہ ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب آئین سے آپ ہٹ گئے، جب ان دو صوبوں کی خود مختاری ہے اسمبلی نہ توڑنے کی، تو ان دو صوبوں کی خود مختاری بھی تو ہے نا کہ وہ اسمبلی توڑیں. اور کیا ہم صوبوں سے یہ حق چھیننا چاہتے ہیں کہ وہ پوری فیڈریشن کی ڈیوریشن کے ساتھ جو ہے وہ چمڑے رہیں گے، اور 5 سال بھی اگر کہیں سیاسی ویکیوم ہوگا تو ہم کہیں گے نہیں، ہم آپ کو نگراں حکومت پہ چلائیں گے 5 سال، آپ کے پنجاب اب آدھا پاکستان ہے، ہم کہیں کہ آپ کو جی اپنی گورنمنٹ لانے کا حق نہیں ہے کیونکہ جب نیشنل الیکشن ہوں گے تبھی ہوں گے. یہ بات آئین میں تو نہیں درج ہے. اب اسمبلیاں توڑنے کی بات بلوچستان اور سندھ کی کہاں آئی ہے؟ وہ یہ آئی ہے کہ حکومت نے ایک خواہش کا اظہار کیا ہے جو کہ آئین کا حصہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں الیکشن ایک ہی دن ہوں، اور انہوں نے اپنی سیاسی مجبوری اس میں بیان کی. یہ سیاسی مسائل ہیں اس کے اندر، تو اگر وہ یہ چاہتے ہیں تو پھر ان کو والنٹیرلی ڈیسیژن کرنا پڑے گا. کچھ دو اور کچھ لو، مجبوری تو کوئی نہیں ہے. وہ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ پنجاب میں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ بیٹھی ہوگی، دوسری طرف کیئر ٹیکر ہوگی، ورکنگ ریلیشن شپ چلیں، وہ ورکنگ ریلیشن شپ بھی بھول جائیں، کیا وہ منتخب نمائندے کا کوئی انفلوئنس نہیں ہوگا؟ پاکستان جہاں پہ ایک دن انتخابات ہو بھی تو کوئی نتائج تسلیم نہیں کرتا ہارنے والا، تو آپ کو لگتا ہے الگ الگ ہوں گے تو لوگ مان جائیں گے؟ اب یہ ہوئے نا پنجاب میں جب ضمنی انتخابات ہوئے تو تھا نا انفلوئنس گورنمنٹ کا، بالکل ہوتا ہے، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. اس میں ظاہر ہے چیکس اینڈ بیلنسز ہو سکتے ہیں. تو آئیڈیلی آپ کی بات ٹھیک ہے، اگر ایک دن ہو جائیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی قیمت کیا ادا کر رہے ہیں. کیا اس کی قیمت جو ہے ہم آئین کو پامال کر کے ادا کر رہے ہیں؟ کیا وہ ہم قیمت ادا کرنے کے لیے ملک اور قوم تیار ہے؟ ایک دن ہونے میں حرج تو کوئی نہیں ہے، لیکن کیا اس کے لیے ہم آئین کو بھول جائیں گے؟ ہم کہیں گے جی ٹھیک ہے، جو شک ہماری دل میں نہیں آتی ہم نہیں مانیں گے. یہ مسئلہ تو اصل میں یہ ہے. اور اگر قوم یہ چاہتی ہے پوری تمام قوم کے جی ہم یہ صوبوں سے حق لے لیں، اور جب بھی اسمبلیاں ٹوٹیں گی، جب بھی الیکشن ہوں گے ایک ہوں گے، پھر آئینی ترمیم کرنی پڑے گی نا. میری رائے یا کسی اور کی رائے جو ہے وہ آئین پہ حاوی تو نہیں ہو سکتی، اور اگر حاوی ہونے لگ جائے گی تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے جس کے پاس پاور ہے وہ جیسے مرضی انٹرپریٹ کرے گا. آپ نے ورڈ یوز کیا آئین کی پامالی، بٹ حافظ صاحب نے جو شروع میں بات کی تھی اگر اسی کو سامنے رکھ دیں کہ 90 دن تو بھائی پہلے سے ختم ہو گئے، تو اگر اس ضمن میں آپ کہتے ہیں آئین کی خلاف ورزی پامالی ہو گئی، وہ تو ہو گئی. میں ایک سوال آپ سے کرتی ہوں، یہ جو 1 سال ہوا ہے عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئے، اس کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی انہوں نے احتجاج کا طریقہ اپنایا ہے، اب جیل بھرو تحریک مجھے نہیں لگتا کہ اس میں سے کچھ حاصل ہوا، لانگ مارچ جو ویسے ہی آپ کا خود ہی خان صاحب کو ختم کرنا پڑ گیا، نیشنل اسمبلی سے استعفے دیے وہ بھی آپ کو لگا پالیسی صحیح نہیں ہے، پھر آپ نے کہا ہم نے واپس آنا ہے، پھر استعفے جو ہے منظور ہو گئے، پھر اسمبلیاں تحلیل کر دیں. میرا سوال صرف اتنا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد 1 سال میں ساری تحریک چلانے کے بعد اگر آپ کو اتنا ہی یقین ہے
کہ آپ لوگ یہ الیکشنز اگلا جیت جائیں گے, آپ کی حکومت بن جائے گی, تو پھر اکتوبر میں الیکشنز ہونے پہ کیا مذائقہ ہے؟ وہ 90 دن تو آلریڈی گزر گئے, وہ تو آئین کی خلاف ورزی ہو گئی. یہ سپٹمبر سے پہلے پر اصرار کیوں ہے؟ نہیں دیکھیں, پہلے تو پرنسپل کی بات کرتے ہیں نا. میں وہ ستمبر والی ڈیڈ لائن پہ بھی آتا ہوں. پہلے تو پرنسپل کی بات کرتے ہیں نا, پھر تو اکتوبر میں بھی کیوں ضروری ہے؟ پھر چاہے 4 سال بعد کروا لیں. دیکھیں آپ تو کہیں جی ڈیڈ لائن تو گزر گئی ہے, آئین تو پامال ہو چکا ہے. حافظ صاحب نے بات بالکل ٹھیک کی ہے کہ آئین کو اگر آپ دیکھیں تو 90 دن سے آگے جانا بالکل آئین کی حکم ادھوری ہے, اور اگر اس کے اندر میلافائڈ انٹینٹ اور لوگوں نے جان بوجھ کے کیا ہے تو پھر یہ پامالی بھی ہے. یہ بالکل ان کی بات ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسی لیے میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ڈائلاگ کامیاب ہوتا تو جو بھی سولوشن ایگری ہوتا اس کو آئیڈیلی واپس پارلیمنٹ میں جا کر آئینی ترمیم کے ذریعے سے ون ٹائم کور دینا بنتا تھا اور دینا چاہیے تھا. کیونکہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, آپ بھی ادھر ہی ہیں, میں بھی ادھر ہی ہوں, اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ تمام چیزیں آگے آئیں گی, اور وہ تمام لوگ جو یہ قانونی منہ شگافیوں کے آرکیٹیکٹ ہیں یہ انہی کے آگے آنی ہے. کاسٹ پاکستانی پے کریں گے, آگے ان کی آئیں گی. تو یہ ہم بہت غلط پریسیڈنٹ جو ہے اس وقت سیٹ کر رہے ہیں. جمہوریت اور الیکشن جو ہے وہ صرف 2023 کا نام نہیں ہے, پاکستان بنے 75 سال بنے ہیں, اور کئی سال انشاءاللہ آگے ہم ایسی دنیا تک رہیں گے. آپ مجھے بتائیے کہ اس میں کیا مذائقہ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور خاص طور سے یہ جو اسمبلیوں میں واپس آنے کی بات کرتے ہیں کہ الیکشن ڈیلے کو ون ٹائم کنسیشن کے طور پہ دیکھتے ہوئے آئینی ترمیم کر دیں, اور وہ آئینی ترمیم ایسے ہوگی کہ پی ٹی آئی والے جو ہے واپس قومی اسمبلی میں آ جائیں گے. دیکھیے سعدیہ بی بی, نظام اور بات کرنے پہ اس میں میں کروں گا. دیکھیے سعدیہ, میں آتی ہوں حافظ صاحب کے بعد آپ کی طرف آتی ہوں. جی حافظ صاحب. دیکھیے سعدیہ, بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ سے باہر جانا یہ پی ٹی آئی کا اپنا فیصلہ تھا. پارلیمنٹ سے قومی اسمبلی سے مستعفی ہو گئے اور کہا کہ ہم چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, لٹھوروں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. پھر جو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو تھا عمران خان کے مطابق, ان کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ تو کیا ان کو پارٹی کا صدر بھی بنا دیا. دوسری بات یہ ہے, پھر اسی اسمبلی میں آپ کیوں آ رہے ہیں جہاں ڈاکو بیٹھے, جہاں چور بیٹھے؟ اس لیے آ رہے ہیں اپنے سیاسی فائدے کے لیے کہ اپوزیشن لیڈر ہم نے بنانا ہے. پھر کیئر ٹیکر حکومت بنے گی, پھر وہ بھی ہماری مشاورت سے ہوگی. یہ کس قسم کی سیاست ہے ان کی؟ کبھی استعفیٰ دیتے ہیں, کبھی نہیں دیتے ہیں, کبھی زبردستی آتے ہیں, کبھی گالی دے کے جاتے ہیں, پھر کورٹ جاتے ہیں, ہمیں اسمبلی نہیں آنے دیتے. یہ کون سی سیاست ہے؟ آپ نے پاکستان کی تاریخ میں اس قسم کی مذاق آپ نے دیکھی ہے آج تک پارلیمنٹ کے ساتھ, آئین کے ساتھ؟ جو انہوں نے سوری کے ذریعے آئین شکنی کی پارلیمنٹ میں, اس پر مہر ثبت کیا کہ آپ آئین شکن ہو. صدر کو بھی کہا, اسپیکر کو بھی کہا, قاسم سوری کو, وزیر قانون کو بھی کہا, عمران خان کو بھی کہا. اب وہ آئین شکن مجھے آئین پر عمل درآمد کرنے کا بھاشن دے رہا ہے. آپ خود اندازہ لگائیے, ایک آدمی نے 2 اسمبلیاں تحلیل کی اپنی سیاست کے لیے, اب وہ مجھے آئین پر عمل کرنے کا بھاشن دے رہا ہے. آپ مجھے بتائیے 90 دن میں اگر الیکشن کرانا آئینی ہے, مان لیا, میں مانتا ہوں, کس نے کہا کہ غیر آئینی ہے, لیکن کیا 90 دن سے پہلے آئینی کچھ آئینی شکوک اور ہے, کچھ آئینی آرٹیکلز اور ہے جو الیکشن سے پہلے اس کا ہونا ضروری ہے. مثلا اگر آپ الیکشن صاف اور شفاف الیکشن کریں گے, اس کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ تو آئین تو کہہ رہا ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہو. تو جب صاف اور شفاف الیکشن اس ماحول میں نہ ہو تو آپ نے آئین کو پامال کیا. آپ کہتے ہیں صاف ہو, شفاف ہو, نہ ہو, لیکن ہر صورت میں آپ نے 90 دن میں الیکشن کرنا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ, کیا آئین میں یہ نہیں ہے کہ پورے ملک میں ایک ہی دن میں الیکشن ہونا چاہیے؟ تو پھر اس پر عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ تیسری بات یہ ہے کہ ایک ہی دن کو آپ نے الیکشن کرنا ہے مذاکرات پر بیٹھ کے, لیکن وہ دن بھی آپ نے اپنے مرضی سے لینا ہے, وہ تاریخ, اور وہ بھی 15 ستمبر اور 10 ستمبر سے پہلے. کیوں بھائی؟ آپ کی دلچسپی کیوں ہے اس میں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب ملک میں مردم شماری ہو, خانہ شماری ہو, حلقہ بندی ہو, مردم شماری, خانہ شماری, حلقہ بندی ہو, آئین کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس وقت دورانیے میں آپ الیکشن نہیں کر سکتے. جب آپ الیکشن کریں گے تو پنجاب کا الیکشن پرانے مردم شماری اور حلقہ بندیوں پر, باقی ملک کی الیکشن نئے حلقہ بندیوں پر. آ جاتی طرح آزا بٹھیر.
پھر آپ کی دلچسپی پنجاب کے الیکشن میں کیوں ہے, کے پی کے الیکشن میں کیوں نہیں ہے آپ کی دلچسپی؟ بھائی میری بات سنیں میری بہن, ٹھیک ہے, یہ سوال میں نے پہلے حسان صاحب کے سامنے رکھا بھی تھا. میں افتخار صاحب مجھے پتا ہے آپ جواب دینا چاہ رہے ہیں, بٹ بریک لے لوں, میں بریک سے واپس آ کے آپ کی طرف آتی ہوں. اس ڈسکشن کو ہم پھر یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے افتخار صاحب, 15 سپٹمبر کا بڑا ذکر ہوا. آج آپ کے دوست انصار عباسی صاحب کی ایک سٹوری بھی ہے, اس میں بھی اسی قسم کی بات ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پی ڈی ایم اپنے سورسز کے تھرو کہ جی پی ڈی ایم جو ہے وہ 16 سپٹمبر کے بعد کسی بھی دن الیکشن کرانے کے لیے تیار ہے, جبکہ پی ٹی آئی اوبیسلی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس سے پہلے پہ ان کا مصر ہے کہ الیکشنز ہوں. سو یہ کیوں اس طریقے سے ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان کے ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ ہے اور ان کی سٹوری میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. کیوں ادارے آلریڈی متنازع بنا دیے ہیں, ججز کے اپنے اختلافات نظر آ رہے ہیں, سو ہم اس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں کیا؟ ابھی بڑی آئین کی بڑی بات ہو رہی تھی, کانسٹیٹیوشن کے لیے بہت گفتگو کر رہے تھے ہم, اور ہم کہہ رہے تھے کہ 90 ڈیز کو نہ مان کے کانسٹیٹیوشن کو دفن کر دیا گیا ہے. ابھی ہو رہی تھی ایک لمحہ پہلے. تو کانسٹیٹیوشن میں اس پوسٹ کی ٹینیور پوسٹ کا ایک ٹائم ہے, تو پھر ہمیں اس کا بھی احترام کرنا چاہیے نا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آئین میں سے سلیکٹو چیزوں کا استعمال مناسب نہیں ہے, آئین مکمل طور پہ ہوتا ہے. اور میں ایک بات آپ سے آج سادیہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. پچھلے ایک سال میں اس آئین کے اندر جو خامیاں ہیں وہ میرے سامنے بڑی ابھر کر آئی ہیں, اور اب یہ وقت ہے کہ پاکستان کے سیاست دان اور پاکستان کے جو ماہرین قانون ہیں اس پہ سوچیں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان پرائم منسٹر کا حلف نہ لے تو آئین خاموش ہے کہ کیا کرنا چاہیے ایسی صورتحال میں. جو طریقہ کار ہے وہ اس میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے. اگر گورنر کہے کہ میں اپنی نشست نہیں چھوڑتا, مجھے آپ نے اپوائنٹ کر دیا ایک دفعہ, اب میں گورنر ہوں, تو پھر اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے. اور پھر یہ جو ہے ڈیزولوشن آف اسمبلی, یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. اس میں یہ بات دیکھیے گا کہ ایک لفظ ہے کہ گورنر شیل ڈیزالو دی پروویشنل اسمبلی اف سو ایڈوائز بائی دی چیف منسٹر. اب یہاں پہ ہونا چاہیے اف ایڈوائز بائی دی چیف منسٹر بائی گیونگ دا ریزننگ. اگر یہاں پہ یہ تک رہے گا تو پھر یہی ہوگا کہ ایک لائن لکھ کے کوئی بھی چیف منسٹر صبح اٹھ کے کہہ دے گا کہ میں یس یہ آئین میں خامی ہے. پر اب ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے نا کہ آئین کی یہ خامی بڑی خطرناک خامی ہے. یعنی ایک طرف 270 260 لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں, کروڑہ لوگوں کے ووٹ لے کے آتے ہیں, اسمبلی میں ان کو ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں, اور ایک چیف منسٹر ایک لائن لکھ کے اس اسمبلی کو ڈیزالو کر دیتا ہے. تو یہ بھی آئین میں ایک خامی ہے. اس سال میں آئین کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں میں نے محسوس کی ہیں کہ جو اب واقعی ہی ترمیم چاہتی ہیں, اور اس ترمیم کے لیے 2/3 چاہیے. اب آج جو بات کر رہی ہیں بڑی امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ایک دوست کی خواہش ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف اس کا وہ ہو نہیں سکا. بڑی کوشش کی گئی, ایسے حالات پیدا کیے گئے, ایسی انسرٹن سچویشن پیدا کی گئی دھرنوں سے مظاہروں سے کہ ایسا ہو, لیکن ایسا نہیں ہوا. اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایسا اس لیے ہو جائے کہ ان کی مرضی کا ایک بندہ ہو, اور ان کو خیال ہے کہ ان کو 2/3 مل جائے گی. اور اس پہ بھی بڑا غور طلب سوال ہے. انہوں نے خود کہا کہ اگر مجھے 2/3 نہ ملے تو میں سمپل میجورٹی ملی تو میں اسمبلیاں پھر ڈیزالو کر دوں گا. یہ انہوں نے کہا اسمبلیاں میں پھر ڈیزالو کر دوں گا. تو پھر آئین کے ساتھ کھلواڑ کا جو تصور ہے وہ تو ایک ذہن میں پایا جا رہا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ایسا چیف جج آئے جب تک یعنی 2/3 میجورٹی نہ مل جائے. نہیں ایک بات میں نے یہ نہیں فکر نہیں کہا ایسا آئے کہ اس کو 3 سال کی ایکسٹینشن کا وعدہ کیا ہوا, وہ آئے تو نیا سسٹم چلے. اگر ان کے پاس 2/3 آ جائے تو پھر جو ریٹائرڈ آدمی ہے, جس طرح ریٹائرڈ کڈو لے کے آئے تھے اپنا بے نظیر کے ایک دور میں ایز اے ڈی جی آئی ایس آئی, تو ایک ڈی جی آئی ایس آئی وہی لے کے آئے جو یہ چاہتے تھے, جو اب فوج میں نہیں ہے, ریٹائر ہو گئے ہیں, اور اپنی مرضی کے فیصلے کرے. یہ ایک بہت لمبی خواہشات کا سلسلہ ہے, اور اس کو پورا کرنے کے لیے اب یہ ساری جدوجہد جو کی جا رہی ہے آئین کی آڑ میں اور 90 دن کی آڑ میں, یہ وہاں پہ جا کے ختم ہوگی. ایک بات. دوسری بات ہے IMF.
اگر پاکستان کے لوگوں کو سستا تیل ملتا ہے یا سستا پیٹرول ملتا ہے تو یہ اس کے راستے میں رکاوٹ بننا چاہتے ہیں تو بنے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو آپ کو میری بات سمجھ آ جانی چاہیے. میں نے کسی پہ کچھ نہیں کہا. میں نے ان کا جو پروگرام ہے جو ان کی میں واپس آؤں گی، لیکن پہلے والے نقطے پہ حسان صاحب پہلا آپ کا جواب لے لوں کہ یہ جو افتخار صاحب نے بات کیا، میں نے انصار صاحب کی سٹوری کا بھی ذکر کیا ہے کہ دونوں طرف سے انہوں نے وہی جو بات کیا سورسز کے تھرو کہ پی ٹی آئی کی خواہش ہے کہ 16 سپتمبر سے پہلے ہوں، پی ڈی ایم کی خواہش ہے کہ 16 سپتمبر کے بعد ہوں. 16 سپتمبر کے بعد بھلے کوئی تاریخ ہو، کیونکہ 16 سپتمبر کو obviously چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ جائیں گے. اب یہاں پہ اس سٹوری میں بھی یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جناب پی ٹی آئی کے حوالے سے انفارمیشن گورنمنٹ کے پاس یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ لائی جائے اور ٹینیور جو ہے وہ موجودہ چیف جسٹس کی بڑھا دی جائے تاکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ڈیلے ہو جائے. تو یہ پلان ہے کہ جس کی وجہ سے گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی ہے بالکل ہی کہ اب یہ تو ہم ہونے نہیں دیں گے. یہ پتہ نہیں کہاں سے بات آئی ہے، بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں 16 ستمبر کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان بن جائیں گے. اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک جج وہ بالکل جو ہے کسی سیاسی ورکر کی طرح ون وے اور دی ادر ہوں گے، تو ایسا نہ ہوا ہے نہ پہلے ہوا ہے. قاسم سوری صاحب کے فیصلے کا حوالہ کیا، یہی چیف جسٹس تھے، ان کا فیصلہ بھی ریکارڈ کے اوپر ہے، آج بھی ریکارڈ کے اوپر ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے، ہم تو نہیں کہہ رہے 16 سے پہلے کرائیں، ہم تو کہہ رہے ہیں پنجاب کا کروا دیں. اگر ان کو اتنا ہی توقع ہے تو الیکشن نیشنل تو ویسے ہی اکتوبر میں ہونے ہیں، تو کروا دیں اکتوبر میں، تو 16 ستمبر کے بعد ہی ہوگا. یہ تو حکومت کہتی ہے ہم نے ایک دن الیکشن کروانے ہیں، ہم نے تو نہیں کہا ایک دن کرائیں، ہم نے تو کہا ہے کہ آئین کی کتاب کھولیں، اس پہ جو لکھا ہے وہ کر دیں. اب یہ تو حکومت کی خواہش ہے نا. اب وہ چاہتے ہیں they want to have their cake and eat it too. اب ایسے تو نہیں ہوتا نا. اب یا تو ایک طرف لگے یا کہیں جی نیگوشیٹ کر لیں اور پیچھے آ جائیں، یا کروائیں اکتوبر میں کروائیں الیکشن. کیا مسئلہ ہے؟ بالکل کروائیں. چیف جسٹس ہوں گے قاضی فائز صاحب اور اچھے چیف جسٹس ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پنجاب کے الیکشن ٹائم پہ کرائیں، نہ آئین کو ایسے کریں. ٹھیک ہے. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو لے کے آپ لوگوں کی بھی اوپینین اب کافی چینج ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ ہر روز جو ہے وہ نئے بیانات آتے ہیں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے بھی، انفیکٹ خان صاحب کے بھی، جو بار بار اپنی ہیلپ لیسنس شو کر رہے ہیں کہ جی ان کے اگینسٹ جو پریزیڈینشیل ریفرنس گیا تھا میری حکومت میں وہ میں نے نہیں بھیجا تھا، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ گیا تھا. سو تھوڑا اپنے آپ کو بھی ڈیٹیچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ. میں آپ کو ایک اپنی جو ہے نا بالکل میری ذاتی رائے پہلے دن سے ایک ہی، اور وہ یہ ہے کہ یہ جن ججز نے اس فیصلے سے اختلاف بھی کیا مینٹینیبلٹی کے ایشو پہ، وہ تمام کے تمام ججز بھی، ان کی ایک ہسٹری ہے، وہ کانسٹیٹیوشن کے لیے بولتے رہے ہیں، کھڑے ہوتے رہے ہیں، ان کے بڑے اچھے فیصلے ہیں. کوئی بھی کسی بھی جج نے سائن آف نہیں کرنا تھا کہ جی 90 دن سے آگے لے کے جائیں، کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. وہ بھی مینٹینیبلٹی کی بات تھی، اور میرا نہیں خیال نہ ایسا ہونا چاہیے اور نہ ایسا ہوگا. اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ 16 ستمبر کے بعد سپریم کورٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کی کوئی ایکسٹینشن بن جائے گی، ایسا نہیں ہوگا، نہ اللہ کرے ہو، اور نہ ہی مجھے پتا ہے کہ ایسے ہونا ہے انشاءاللہ. یہ ایسے ہی خام خیالی ہے. بالکل صحیح ہے. ایک بریک سے واپس آ کے پھر میں حافظ صاحب کی یہ نقطہ لے کر جاؤں گی. رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک، اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ بار بار پاکستان تحریک انصاف کے جو بیانات آ رہے ہیں، اور جو ریسنٹ بیان ضمن میں وہ حماد اظہر صاحب کا ان کا ٹویٹ بھی تھا، کیونکہ ان کو یقین ہے پی ٹی آئی کو کہ اگلے الیکشنز میں حکومت انہی کی ہوگی، سو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بجٹ والا معاملہ ہے یہ اگلی منتخب حکومت پر چھوڑ دیا جائے. obviously وہ پاسبل نہیں ہوگا کیونکہ ڈیزولوشن نہیں ہو پائے گی ابھی جو آپ لوگوں کے سامنے شرط رکھی گئی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو اس سے بھی بڑی چیز ہے کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز کے مطابق وہ بار بار آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بجٹ ہو جس میں خدشہ ہے ان کو کہ آپ آئی ایم ایف کے کنڈیشنز کو فلفل نہیں کریں گے اور ایک ایسا بجٹ دیں گے جو کہ ریئلسٹک نہیں ہوگا، اور بعد میں پھر ان کی حکومت آئے گی اس کے لیے مشکلات ہوں گی، اس کو پرابلم ہوگا. دیکھیں سعدیہ، سوال بہت لمبی ہے، لیکن خلاصہ ان کا یہ ہے کہ بجٹ آپ آنے والی حکومت پر چھوڑ دیں. یہ تو ان کی خواہش ہے نا، یہ کوئی آئینی تقاضا ہے یا زمان پار کی خواہش ہے؟
تو ملک چلانا یا بجٹ پیش کرنا یہ زمان پارک کی اور حماد اظہر کی خواہش پہ نہیں ہو سکتا. بٹ اگلی حکومت تو پھر بھی نہیں کر سکتی. اگر لیٹ سے آج بھی آپ اسمبلی تحلیل کرتے ہیں تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی, پھر تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بجٹ پیش کر رہی ہوگی نا. کیوں تحلیل کروں اسمبلی؟ عمران خان کے کہنے پر میں اسمبلی تحلیل کروں؟ کیوں کروں؟ نہیں کروں گا اسمبلی تحلیل. صحیح. کچھ بھی ہو جائے اسمبلی تحلیل نہیں ہوگا. پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے یہ, چند اشخاص کا فیصلہ نہیں ہے, منتخب پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے. کیوں تحلیل کروں جب آئین نے مجھے حق دیا ہے کہ 5 سال تم نے پورے کرنے, اور وقت سے پہلے مجھے مجبور کیا جا رہا ہے ایک غیر آئینی عمل پر. کیوں کروں ایک غیر آئینی عمل؟ یہ تو چاہتے تھے حماد اظہر جیسے لوگ, پی ٹی آئی اور عمران خان تو یہ بھی چاہتے تھے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی نامزدگی آنے والے حکومت پر چھوڑ دے. کیوں بھائی, کیوں چھوڑ دے؟ یہ تو یہ بھی چاہتے تھے. ان کی چاہت پر, ان کی خواہش پر فیصلے نہیں ہوئے تھے. میرے بھائی نے کہا کہ کس جج نے کہا کہ 90 دن میں الیکشن نہ ہو؟ کسی نے کویشچن نہیں اٹھایا. جب آپ یہ مانتے ہیں کہ کسی جج نے کویشچن نہیں اٹھایا کہ 90 دن میں الیکشن نہ ہو بلکہ ہو, اگر آپ کو جج کی باتیں, ان کے ریمارکس یا ان کے فیصلے اتنے عزیز ہے تو انہیں 4 ججز نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ کیا یہ کیس مینٹینیبل ہے یا نہیں, کیا یہ قابل سماعت ہے یا نہیں. کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں یہ زیر سماعت ہے, تو پھر آپ نے کیوں اٹھایا؟ وہ بات کیوں نہیں مانتے ہیں آپ 4 ججز کی؟ آپ 3 اور 2 کی مانتے ہیں اور 4 کی نہیں مانتے ہیں آپ 4 اور 3 کی. تو آپ کے لیے جو جج سوٹیبل ہو وہ آپ مانتے ہیں, ادھر تو واہ کرتے ہیں زندہ باد. جو آپ کی من پسند فیصلہ نہ ہو ان ججز کو آپ نہیں مانتے. ایک ہی 4 ججز ہیں, 90 کی بات مانتے ہیں ان کی, لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ یہ قابل سماعت ہی نہیں, یہ بنیاد ہی نہیں بن سکتا, آپ کی پوری تعمیر انہوں نے دڑن تختہ کر دیا جو پنجاب میں انتخابات کرانے کی کوشش ہے آپ کی. یہ کون سا منطق ہے؟ یہ کون سا لاجک ہے بھائی؟ یہ کون سی لاجک ہے؟ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں اگر فیصلے ہونے ہیں تو آئین کے مطابق کرے. اب مجھے مجبور کیا جا رہا ہے ایک غیر آئینی اقدام اٹھانے پر, اور غیر آئینی اقدام کیا ہے کہ وقت سے پہلے اسمبلی تحلیل کرے, کیونکہ ایک ہی دن میں, ایک ہی تاریخ میں اسمبلیاں انتخابات کرانی ہے. اگر 90 دن میں الیکشن کرنا آئی تقاضا ہے, آپ بتائیے, ایک سوال میں اٹھاتا ہوں, کیا صاف اور شفاف الیکشن کرانا یہ آئین کا تقاضا ہے یا نہیں ہے؟ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے نہیں ہے؟ پھر جب سیکورٹی نہیں ہے, 21 ارب روپے نہیں ہے, عدالت کا اور عدلیہ کا تعاون نہیں ہے, تو صاف شفاف الیکشن کیسے ہوگا؟ یہ کس طرح ممکن ہوگا؟ یہاں آپ آئین کو پاؤں تلے رون ڈالتے ہیں, بس 90 دن الیکشن, 90 دن میں ہم چاہتے ہیں. کیوں آپ نے وزیر اعظم بننا ہے؟ کوئی بھی صاف اور شفاف نہیں مانتا نا, اسپیشلی وہ جو ہار جاتا ہے. اکتوبر میں بھی جب ہوں گے تو کون جو ہارے گا وہ یہی کہے گا صاف شفاف نہیں ہوئے. وہ تو عمران خان وقت سے پہلے کہہ چکے ہیں. سوال ہوا ان سے کہ اگر آپ ہار گئے آنے والے الیکشن میں, خواہ اکتوبر سے پہلے ہو یا اس کے مطابق ہو, اگر آپ ہار گئے تو آپ نتائج تسلیم کریں گے؟ کہتے ہیں میں اس وقت دیکھوں گا. انہوں نے ابھی فیصلہ کیا ہے کہ مجھے جتواؤ. نہیں ہوگا یہ تو کہتے ہیں کہ ہم جیتیں گے, یہ جیت نہیں سکیں گے. مجھے جتواؤ, اب یہ کس کو عمران خان مستقبل میں وزیر اعظم نہیں بن سکے گا. بٹ میں ایک سوال مجھے افتخار صاحب کے سامنے رکھنے کی اجازت دیجیے گا, میرے پاس وقت تھوڑا ہے. افتخار صاحب, اوبیسلی ایک جو امریکی سازش سائفر کے بیانیے سے بات شروع ہوئی, اس میں بھی پھر ہم نے کافی ٹرنز اینڈ ٹویسٹس دیکھے, بٹ اب جو کچھ ہو رہا ہے, جو امریکی وفود کی ملاقاتیں خان صاحب سے ہوتی ہیں, ان کے سابق وفاقی وزیر کے گھر ان کے امبیسڈر جو ہیں وہ خود جا رہے ہیں. ہمارے سامنے وہ ویڈیوز موجود ہیں جس میں ان کے جو امریکہ میں ایڈوائزر ہیں پی ٹی آئی کے, وہ کانگریس مین کے آگے کہہ رہے ہیں, ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ اینٹی امریکہ بالکل نہیں ہے. یہ آپ نے بھی ویڈیو آئی ایم شیور دیکھی ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی پھر آپ کو یہ بھی بتاتی ہے کہ آئی ایم ایف اس حکومت کے ساتھ مذاکرات اس لیے طے نہیں کر پا رہا, ڈیل اس لیے نہیں کر پا رہا کیونکہ ان کے دماغ میں بھی یہ چیز ہے کہ جنرل الیکشنز میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ کہ اگلی حکومت کس کی آئے گی, کہ ہم انتخابات سے اگر پہلے ان کو پیسہ دے دیں, ڈالرز دے دیں, تو یہ ایک میجر ریلیف کے عوام کو دینے کے چکر میں وہ ڈالرز اڑا دیں گے, الیکشن جیتنے کے چکر میں وہ ڈالرز اڑا دیں گے. دیکھیں, جہاں تک تو یہ ساری آپ کو باتیں ہیں, مجھے بتائیں ایبسولوٹلی ناٹ کی شرٹیں کس نے پہنی تھیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ کا جو نعرہ تھا کاروں پہ کی جو پچھلی بیک اسکرین ہوتی ہے, کس نے لگایا تھا؟ میں نے تو نہیں لگایا تھا.
تو اب وہ کدھر گئے؟ ایبسولوٹلی ناٹ. یہ ساری کھیل تھی، یہ کھیل نہیں چلے گی ایسے. امریکہ کے مفادات کا مسئلہ اس خطے میں ہے. افغانستان سے نکلنے کے بعد اس کو یہاں پہ کوئی پارٹی یا ایسا گروپ چاہیے جو کم از کم اس کے ساتھ کھڑا ہو. اس پورے خطے میں اس وقت امریکن مفادات کا کوئی حامی نہیں ہے، کوئی حامی نہیں ہے. آپ چائنا دیکھ لیں، آپ روس دیکھ لیں، قرغستان دیکھ لیں، قازقستان دیکھ لیں، آپ سب ممالک دیکھ لیں. ماسوائے اس کا جھکاؤ انڈیا کی طرف اسی لیے ہو رہا ہے کہ اس خطے میں وہ اپنی پریزنس رکھنا چاہتا ہے، اور پاکستان میں اس کے جو مفادات ہیں اس کے لیے ایک سیاسی پارٹی کی اس کو ضرورت ہے، اور وہ پارٹی سامنے کھل کے واضح طور پہ آپ کے سامنے آ رہی ہے جو ان سے جا کے کی طرف سے کرائی گئی ہیں. تو اور میری طرف سے کرائی جا رہی جو اب آپ نے خود دیکھا کہ انہوں نے جا کے اسی آدمی کا جو نام لیا کسی کا آپ نے، اس نے جا کے ان کو بتایا کہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ ایسا ہوگا، اقتصادی پروگرام ہمارا ایسا ہوگا. یہ کون جا کے ڈسکس کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں. یہ تو نا ایسی بھولپن کی بات تو آپ نہ کریں نا. یہ تو سب کچھ اٹ از ان دا میڈیا ناؤ. تو جو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. پر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں ایک بات کہتا ہوں کہ 90 دن میں الیکشن ہونے تھے تو پھر دونوں صوبوں میں ہونے تھے. ایک صوبے پر الیکشن کرا کے آپ فیڈریشن کو تباہ کر دیں گے. یہ فیڈریشن کو اتنا بڑا دھچکا لگے گا، ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ اس کے نتائج کتنے الجھے ہوئے نکلے. رائٹ، بہت بہت شکریہ. انفارچونیٹلی آف ٹائم. تھینک یو ویری مچ افتخار احمد صاحب، حسان خاور صاحب اور حافظ حمداللہ صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. آئی ول سی ٹمورو انشاءاللہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.